अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम और इंटरनेशनल लेवल के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वाइल अवाद। डॉक्टर अवाद एक सीरियन बोर्न फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो साउथ एशिया में बेस हैं और 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं जर्नलिज्म और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा जो है वो उन्होंने अपने कैरियर के दौरान साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के हवाले से गहरी रिपोर्टिंग की है और कई एशियन लीडर्स के इंटरव्यूज भी उन्होंने किए हैं। एक अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर अवाद इस वक्त फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब्स के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो दुनिया भर के जर्नलिस्ट के लिए एक अहम ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। वो न सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं बल्कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं जो ग्लोबल मीडिया पर प्रेस फ्रीडम और इंटरनेशनल रिलेशंस पर अपनी गहरी नजर रखते हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज डॉक्टर वाइल अवाद हमारे साथ मौजूद है और उनकी मादरी जुबान अरबी है, लेकिन वो बहुत सी लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर रखते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए आज हम उनसे उर्दू हिंदी में बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा आपके चैनल में इंटरव्यू कर रहा है और मैं बहुत तारीफ किया था आप, बिल्कुल। मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन योर चैनल। प्लेयर सर, द प्लेयर्स ऑल आवर्स। और हमारा मेन ऑडियंस, मैं इंग्लिश के अंदर भी प्रोग्राम्स करता हूं, लेकिन हमारा मेन ऑडियंस जो है वो साउथ एशिया के अंदर है और हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे कि आप उर्दू और हिंदी पे अबूर रखते हैं और ईरान के ऊपर जो जंग है उस पे आपकी गहरी नजर है इस वक्त। ये जो जंग है ये एक अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रहा, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। लेकिन ये किधर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है सर? इसका मुस्तकबिल आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इस जंग का? ये जंग में आप ये समझ लो, जिसे अमेरिकन वाले रिजीम चेंज बाय फोर्स शुरू किया था, उन्होंने अफगानिस्तान भी गया, इराक भी गया था, लीबिया भी, ईरान, सीरिया, यमन, सारी दुनिया में गया था अमेरिकन में रिजीम चेंज बाय फोर्स। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आ गया था, वो क्रिटिसाइज भी किया था, कह रहे ये हम लोग ये बंद करना चाहिए, देयर शुड बी नो रिजीम चेंज बाय फोर्स। लेकिन जब तक वो तो मतलब ये सीट में बैठे हो, तो कुर्सी बैठे हो, तो शुरू किया था उन्होंने, जैसे वेनेजुएला भी किया था, जैसे ईरान में शुरू किया था, सुलेमानी मार दिया था, इराकी वाले का जो लीडर है फौज का वो भी मारा था। फिर उसके बाद अभी तक युद्ध शुरू किया था ईरान के ऊपर। ये एक सा मकसद ये है अमेरिकन में, इर्रिस्पेक्टिव ये कौन कौन बैठे वहाँ पर, ये व्हाइट हाउस में, उसी का पेंटागन में और डीप स्टेट में उन्होंने ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए ये रेजिम चेंज, आज तक वो सोच रहा था डिकैपिटेशन ऑफ द इरानियन लीडरशिप हो जाएगी तो ये पूरा गिर जाते, जैसे किया था इराक के अंदर और लीबिया के अंदर। लेकिन उन्होंने कोई हिस्ट्री समझते नहीं है। ये इस देश में, ईरान में, पर्टिकुलरली ईरान में उसका सिस्टम अलग है और इसके सिस्टम में अगर टॉप लीडर से मर जाते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम रहेगा और इससे ज्यादा सख्त भी हो जाएगी उनके लिए, अमेरिकन के लिए। तो ये युद्ध में जो अमेरिकन शुरू किया था, दो चीज की मामला है। एक, इजराइली वो तो खुद मांग रहे इस युद्ध में शुरू करना चाहते, उन्होंने बिल्कुल ब्लैकमेल भी किया था, वो साथ में ले गया था नेतन्याहू, कह रहे उसका एप्स्टीन फाइल वाले का जो उनकी ब्लैकमेल कर दिया था वो ले गया था उसके साथ। ये दूसरी बात भी है, ग्लोबल वॉर भी अमेरिकन भी खड़ा है। ग्लोबल वॉर यानी मकसद क्या होता है उसके लिए, जो मतलब ये जो देश में जो तेल वहां से खरीद कर सकते, यहाँ पर खरीदारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां पर ये देश में सारा बंद करना चाहते हैं। इसका सफर हो रहा है, जैसे इंडिया, चीनी, साउथ कोरिया, जापान, जो एशियन के कंट्री में सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए ये ग्लोबल वॉर और रीजनल वॉर है, शुरू हो गया वहां पर है। लेकिन अभी तक शुरू हो गया, ईरान कह रहे अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं, आई विल एंड दिस वॉर इन माई ओन टर्म। तो फिर सर ईरान कब तक ये लड़ सकता है? दूसरी तरफ द माइट ऑफ द अमेरिकन एम्पायर और इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरे ईरान की रेजिलियंस। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये लड़ेंगे, ये आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जब अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे थे कि नहीं ये 4 दिन से ऊपर वेनेजुएला की तरह नहीं निकालेंगे, तो मैंने 4 हफ्ते पहले वॉर रिपोर्ट में कहा था
کہ آپ فکر نہ کرو یہ لڑیں گے آخر دیکھ تک. لو عادل بھائی، جو یہ اس کے علاوہ ہے جو امریکن سوچ رہا تھا یہ یودھ میں، کیونکہ نتنیاہو خود انہوں نے امریکن چیٹ بھی کیا تھا موساد میں، انہوں نے رانگ پرسپشن دے دیا تھا ٹرمپ کے لیے، اور ان کی کوشنر ویٹکاف جو ایک اسپیشل انوائے، انہوں نے بھی غلط میسج دے دیا تھا. یہ تو جلدی ختم ہو گیا، لیکن کوئی سمجھتے نہیں. ایران بہت بڑا دیش ہے، بہت مہادیش ہے. آپ دیکھ لو 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر بھی ہے، 90 ملین آدمی ہے، اور کافی ٹیکنالوجی بھی ہے، کافی ان کا انفراسٹرکچر بھی ہے، بیلسٹک مثالیں. اور آپ کا یاد ہے جس وقت میں 1979 جب تک اسلامک ریولیوشن آیا تھا، اینٹی امریکن اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹ شروع کیا ایران کے اندر، اور یہ دونوں دیش میں اینٹی ایران اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہا ہے. تو کوورٹ آپریشن چلتا رہے گا، اس لیے ایران کے لیے دس از این ایکسٹینشنل وار، اور امریکن کے لیے اس کا رجیم چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اگر رجیم چینج نہیں ہو سکتا تو اسرائیل کا، آپ نے کہہ دیا کہ اسرائیل نے پش کیا امریکہ کو اس جنگ کے اندر، اسرائیل کا اینڈ گول یہاں پہ ہے کیا پھر؟ اسرائیل کا اینڈ گول ہے، سب سے بڑی بات یہ ریجنل پاور ایران میں ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ یہ توڑنے کے لیے تیاری ہے. ابھی ایران میں شروع کیا تھا کیونکہ سب سے بڑی تھریٹ اسرائیل ایگزسٹنس کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایکسپینشن کے لیے. یعنی میرا مطلب ہے اسرائیل اگر ابھی پبلکلی بول رہا یہ ہمارا گریٹر اسرائیل دیش میں، یعنی مقصد فرام ریوفرت ٹو نائل، یعنی سیریا، جوردن، لیبنان، فلسطین، سینا پیننسولا، 1/3 آف سعودی عربیہ، یہ پورے ملک مانگ رہے اسرائیل کے لیے، اس کی بھرنے جاتے. لیکن کون روکے گا ان کی؟ ابھی انہوں نے، اس لیے ایران وہ سوچ رہا تھا، ایران میں خود اسلامک ریولیوشن آیا تھا، انہوں نے پورا سپورٹ کیا، ایران سپورٹ لیبنان کا سپورٹ کیا، فلسطین سپورٹ سیریا اور یمن بھی ہے، اور عراق بھی سپورٹ کر دیا. لیکن آج تک اسرائیل میں کہہ رہے ہم لوگ یہ سارا قبضہ کر دیا تھا، جیسے غازہ اسٹرپ بھی کر رہے، ویسٹ بینک بھی کرا دیں. ابھی پورا انیکسیشن چل رہا تھا سیریا کے اندر، انہوں نے کافی زمین قبضہ بھی کیا تھا، ابھی ساؤتھ آف لیبنان بھی کر رہا ہے. تو ابھی تک یہ کون دیش میں سب سے ان کی یہ چیلنج کر سکتے ایران کے اندر. تو ایران توڑنے کے لیے سب سے بڑی آبجیکٹو اسرائیل کے لیے، اور ان کے بیلسٹک میسائل ٹیکنالوجی بھی توڑنے کے لیے تیاری ہے، اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی کر رہے، اور اس کا سائنٹسٹ مرنے کے لیے تیاری، جیسے انہوں نے اساسینیٹ کیا عراق کے اندر بھی ہے، جیسے 2003 میں جب تک امریکن انویژن بھی کیا تھا، پورے عراق توڑ دیا تھا، سائنٹیفکلی مار دیا تھا، سب کچھ کرا دیا تھا، اور پورا ان کے تیل بھی ڈالرز کے حساب سے لے گیا تھا. اس لیے امریکن اور اسرائیلی آبجیکٹو ایک ہی ہے جب تک یہ رجیم چینج کر رہا ہے. لیکن آخری کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اسرائیل کے لیے سوچ رہا تھا، یہ تلمود میں کہہ رہے، جو ان کے کتاب میں ہے، تو بالکل کہہ رہے تو مسیح الدجال آئیں گے، اور یہ امریکن کہہ رہے مسیح الدجال نہیں، جو امریکن ایونجلسٹ کہہ رہے اٹ از دا کرسچن مسیح ول کم. تو اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک دونوں ساتھ میں they are already partner in the crime. سر this is the war for the end of times scenario. اینڈ آف ٹائم نہیں ہو سکتا. دیکھ لو it's already ایران عراق میں فوج میں جب تک شروع ہو گیا، 8 سال شروع ہو گیا. آج کل ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے دونوں کا، لیکن ایران میں بالکل تیاری ہے. ابھی تک دیکھ لو ایران کے اندر میں لوگ معلوم بھی نہیں اس کا طاقت کتنا رہے گا، اور پورا سیلف ریلائنس دیش میں، سارے دنیا میں اتنا دیش میں نہیں ملا تھا جس جگہ سیلف ریلائنس، اکنومی، پولیٹیکلی، اور ان کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تیل بھی ہے، سب کچھ ہے، اور سائنٹسٹ بھی ہے. تو اس لیے ایران کے لیے they can go longer than expected. لیکن امریکن کے لیے they cannot go that long, neither امریکہ اور اسرائیل میں، کیونکہ پبلک اوپینین ان کی بدلا ہو جائے گی. ایران کے اندر لوگ کہہ رہے ابھی تک ہم لوگ وہاں پر جو مسج آ رہے ایران کے اندر، یہ جو خاندان والی کا لوگ ہے، وہ یہ تو ان کی گول سیکھ دینے کے لیے سرکار کہہ رہے ابھی رکنا مت، یہ ہمارا دیش میں عزت رکھنا چاہیے، we will not surrender. جنگ شروع تو کر دی ہے صدر ٹرمپ نے، لیکن ختم کرنا ان کے اپنے بس میں نہیں ہے. لیکن سر ہم اسرائیل اور امریکہ کو جتنا مرضی کوستے رہیں، جو مرضی ان کو کہتے رہو، لیکن ہم اب خود جو مسلمان ہیں، آپ ہمیں خود کو دیکھو. یہ نیو یارک ٹائم نے آج سٹوری کی ہے اور کنفرم کیا ہے کہ سعودی پرنس نے پش کیا صدر ٹرمپ کو کہ وہ اس جنگ کے اندر جائے اور اس کو آخر تک لے کے جائے، اس پہ رکنا نہیں ہے آپ نے.
اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے گلف کنٹریز کے اندر وہ اسی پش کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہمارا اپنا بھی تو اندر ہمیں خود بھی تو بلیم ہمارے اوپر جاتا ہے کہ امریکہ کو پش, اگر یہ سچ ہے بات جو نیو یارک ٹائم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے خود بھی تو, صرف اسرائیل پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہوں نے کیا ہے, یہ تو مسلمان بھی شامل ہیں اس کے اندر, اس جنگ کو شروع کرنے میں. ایک جنگ شروع کرنے کے لیے کوئی عرب ملک نہیں مانگ رہے. آپ یاد ہے جب تک ہوا تھا امریکن میں خود 12 دن یوتھ شروع کیا تھا, اس کے بعد پھر امریکن پریپریشن چل رہا تھا اسرائیلی کے ساتھ میں, سعودی عربیہ, عمان, قطر, یو اے ای سب کو یو ایس اے میں گیا تھا. وہ کہہ رہے بالکل یہ جنگ مت کرنا, شروع مت کرنا, کیونکہ سفر کون سفر ہو رہا ہے, سب سے بڑی بات یہ عرب ملک سفر ہو رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی کہانی ہے. لوگ آج کل کہتے ہیں سعودی عربیہ ان کے لیے بالکل پش کر دیا تھا. دیکھ لو آج کل کا امریکن جب تک ان کی آبجیکٹو مانگ رہے یا اسرائیل کے آبجیکٹو, عرب ملک میں کیا حالت ہے. معصوم والی لوگ ہیں, کوئی ہاتھ میں ہے نہیں کچھ. یہ پیسہ امریکن کے بینک میں پیسہ لوگ کھا گیا تھا امریکہ میں, تو بولنا کا کیا فائدہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ ول کنٹینیو ود اٹس اون پالیسی ارسپیکٹو, اگر آپ بات کر کے یا بات نہیں کر رہے. لیکن جب تک یہ سوال کا نیوز پیپر لیتے, وہ کہہ رہے سعودی مانگ رہے, یہ امارات مانگ رہے. آج تک میں یہ سوچ رہا تھا امریکن میں خود مانگ رہے عرب ملک میں جنگ شروع کرنا, ایران اور عرب ملک میں, یعنی سنی شیعہ شروع کر رہا ہے. اور اس لیے تو امریکن بالکل یہ خرچہ ہے جو مطلب یہ یودھ میں, اور پورا عرب ملک پیسہ کھاتے امریکن, پورا وہ لے جائے گی. اور دوسری بات پھر لمبی معاملہ ہے, عرب یہ سنی شیعہ شروع کر رہے وہ مانگ رہے. اس لیے عرب ملک میں ابھی تک بالکل مانتے بھی نہیں ہے. لیکن یہ خطرناک چیز ابھی تک بالکل فیس آ گیا تھا جس وقت ایران میں کافی اٹیک ہو رہا ہے عرب ملک میں اوپر, اور ایران اگر وہ سویلین ٹارگٹ اور سویلین انسٹالیشن بند نہیں کر رہا ہے, then they will force the Arab country into joining the war with the American. اس لیے یہ یوتھ ہر حالت میں رکنا چاہیے, اور کافی لوگ مطلب جو گڈ ول وشر لوگ میں آنا چاہیے بیٹھنے کے لیے, بات چیت کر سکتے, جیسے سعودی عربیہ, ترکی میں, وہ پاکستان اور ایجپٹ میں, وہ پورا دیش میں آ جائیں گے ایران کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے, بند کر. اور یہ بالکل بند کرنا چاہیے یودھ میں اور جنگ اور اٹیکنگ آف دی جی سی سی. اس لیے اس کے بعد پھر کوئی مانتے بھی نہیں اس یودھ میں, اور سعودی عربیہ از مور دین ہیپی ٹو سی اینڈ آف دس وار. مطلب سعودی عرب کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سعودی عرب یہ جنگ چاہتا نہیں ہے, ان کو صرف پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھ لو سب سارے بولنے والے, لیکن آپ یاد ہے جب تک چینی میں آیا تھا انہوں نے دونوں کو کمپرومائز بھی کیا تھا, مطلب ایران اور سعودی عربیہ ساتھ میں بات چیت ہو گیا تھا. دے بیکم نارملائزیشن آف ریلیشن, اور سب دونوں کا. یہ عادل بھائی زمانہ میں جب تک ایران اسلامک ریولیوشن آیا تھا, اسی وقت میں اس ریولیوشن میں وہ کہہ رہے جی سی سی کنٹری کے لیے آپ ملٹری بیسز امریکن کے لیے مت لگاؤ, ہمارا سیکیورٹی ارینجمنٹ کراؤ, اور ہم کو سائن بھی دے دیں گے, ہم کو کسی کو اٹیک نہیں کرنا چاہتے. Nobody attack each other, we will respect each other. لیکن عرب ملک میں جب تک صدام حسین, انہوں نے امریکن چیٹ بھی کیا تھا, انہوں نے انویٹ کیا تھا کویت کے لیے, اور پورا ملٹری بیسز امریکن کے لیے آیا تھا. امریکن بیسز کس چیز کے لیے آج یوتھ چل رہا تھا, they have not even supported the country, they are already stationed on it. پورا پیسہ بھی دیتے, کھانا بھی دیتے, لوجسٹک سب کچھ ہے, سارے عرب ملک کے پیسہ, اور امریکن کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں دیا. It is already meant for anti-Iran. تو اس لیے یہ لوگ کہہ رہے آپ امریکن ملٹری بیسز لے جاؤ, اور عرب ملک میں وہ نیبر they will live for the century. دیکھ لو, you cannot choose your neighbor. آپ کے نیبر آپ کی مطلب یہ بھروسہ رہنے کے لیے ساتھ اس کے ساتھ they are together, you cannot change your neighbor. تو you have to find a compromise. زندگی میں رہنے کے لیے you have to find compromise between the two neighbors. تو مطلب یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو پرانا کلونیل فارمولا ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے دوبارہ, کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, شیعہ سنی وار شروع ہو جائے. لیکن سر وہ شروع نہیں ہو پا رہی شیعہ سنی کانفلکٹ. اس جنگ میں جو مسلم ورلڈ ہے وہ اوور ویلمنگلی جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس کی کیا وجہ بن گئی؟ کیا ایران نے سکسیسفلی
پین اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے وہ واقعی ایران وہ سکسیسفل ان پروموٹنگ اینڈ اسپریڈنگ دیٹ آئیڈیالوجی آف پین اسلامک آئیڈیالوجی وتھ اسٹیٹس کے سنی ڈکٹیٹرز اور سنی مونارکیز کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس مسلم ورلڈ کے اوپر, اور اس لیے ان کو چیلنج کرنا ضروری ہے. اور اسی میں جب میں نے سر پول کروایا کہ who do you support in the current conflict, I've got 1.8 million people sitting there, so 5,000 sample vote says 98% are supporting Iran, mostly Muslim people. سو یہ سر ایک ڈراسٹک شفٹ ہے جو شیعہ سنی ڈیوائڈ کو بالکل بھول کے اس فالٹ لائن سے اوور اینڈ ابو, یہ کیسے ہو گیا سر پاسبل کہ اوور ویلمنگ سپورٹ ایران کو کہاں سے مل گئی سر؟ دیکھ لو, اوور ویلمنگ سپورٹ ایران کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ساری عرب ملک میں یہ سوچ رہا تھا آج کل کا جو یوتھ چل رہا تھا صرف اسلام کے اوپر ہے, یعنی irrespective whether you are سنی اور شیعہ, it is Islam is the target. آپ دیکھ لو 1971 ابھی تک آیا ہے, کتنا امریکن راشٹرپتی آ گیا تھا, کتنا مسلمان والے لوگ مار دیا, 38 ملین مسلمان مار دیا تھا. تو اس لیے آج کل یہ ساری دنیا معلوم ہو گیا اسرائیل میں وہ خود توڑنے کے لیے پولیٹیکل اسلام یعنی مقصد ہے ان کا ابراہم اکورڈ کرنا چاہیے, دوسری جگہ دوسری مذہب لا رہے عرب ملک میں مسلمان ملک کے لیے, ان کے لیے اسرائیل انٹیگریٹ کرنا چاہتے ود ان دی عرب ورلڈ اور ڈومیننس آف اسرائیل رہے گا. اس لیے ہم یہ لوگ سوچ رہا تھا ابھی تک اگر ایران توڑ جائے گی آپ what next for اسرائیل, یہ بھی سوال پوچھنا چاہتے. نیکسٹ اکارڈنگ ٹو نتنیاہو خود جب تک پردھان منتری مودی گیا تھا کہہ رہے پہلے انہوں نے ایکسس آف دا ایول اور شیعہ کہہ رہے تو توڑ دیا تھا, ایران, عراق, سیریا, حماس اور حوثیز اور حزب اللہ, انہیں کہہ رہے توڑ دیا تھا. آج تک بات کر کے کس چیز سے بات کر رہے, کہہ رہے ایکسس آف سنی. ایکسس آف سنی کون ہے؟ یہ ترکی, پاکستان, ایجپٹ اور سعودی عربیہ. اور انہوں نے یہ خود کہہ رہے آج کل اوپنلی ہی سینگ اٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ it doesn't make any difference whether you're سنی اور شیعہ. اس کے لیے مقصد یہ ہے it is anti اسلام, اور اسلام is the target. and then اگر ایران گر جاتے ترکی will be the next, Egypt will be the next, Saudi Arabia will be the next. سر یہاں پہ ایک کنٹینشیس کوسچن ہے کہ ایک پلان پٹ فارورڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ملٹری جو ڈی فیکٹو رولر ہیں وہ الائنڈ ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ, وہ بالکل آفر کر رہے ہیں, میڈیشن بھی آفر کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ سچویشن بہت فرق ہے. گراؤنڈ انویژن کی بات اس وقت چل رہی ہے, 82nd ایئر بورن ڈویژن وہاں پہ آ رہا ہے, اور اس کے لیے اس وقت بگرام افغانستان کا تو ایئر بیس نہیں اویلیبل. پاکستان نے افغانستان پہ بھی جا کے ایک برادر مسلم ملک کے اوپر حملہ کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ایران کے خلاف بھی کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ لاجسٹک بیسز ہمارے سورسز پاکستان میں کہتے ہیں کہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ سنی ملیشیاز جیش العدل جیسے جو ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں, انسرجنٹس ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں. پاکستان کا کردار اس کانفلکٹ میں آپ کو, کیونکہ آپ بات بھی کرتے ہیں ہائیلی پاورفل پولیٹیشین سے بھی اور عرب کنٹریز میں بھی, کیا نظر آتا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو اس کانفلکٹ کے اندر؟ دیکھ لو پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی ان کی ڈیفنس منسٹر خود بتایا تھا دنیا میں they rented themselves to the American against the Soviet Union. یہ تو طالبان القاعدہ بنایا تھا, وہ ISI سعودی عربیہ والی ان کے لیے, اور امریکن CIA, انہوں نے تینوں القاعدہ بنایا تھا عراق کے اندر, افغانستان کے اندر اور سیریا کے اندر بعد میں. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں اگر پاکستان خود نہیں معلوم ہو گیا ان کی they can rent themselves to the American for 40 years, ابھی تک anything can go in the Pakistan and the military people. یہ پاکستان سوچنا چاہتے ہو if they wanted to survive as an independent country, اس کے لیے مسلمان کا کوز they should take it serious. کیونکہ آج کل بلوچستان ان کی بہت مطلب یہ زخم ہو گیا وہاں پر بھی ہے, اور کافی باہر کا سپورٹ فورس سپورٹ کر رہا ہے. اور دوسری بات بھی یہ پشتون والے کا جو ابھی کار تھے افغانستان اور پاکستان کے اندر, آپ کا معلوم ہو گیا تھا اس کے یہ حالت برا حالت ہو گیا, پورا دورانت لائن میں وہی شروع ہو رہا ہے, اور ابھی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہت اسٹرانگ ہے افغانستان کے اندر. یہ بھی یاد رکھنا جس وقت میں پاکستان سولڈ آؤٹ دی افغانی طالبان تو امریکن, جو جب تک مشرف کے وقت میں آ گیا تھا انہوں نے 1300
ٹاپ لیڈرز آف افغانستان وہ سرنڈر بھی دے دیا تھا، امریکن کے لیے دے دیا. تو اس لیے افغانی میں بالکل آج کل میں کسی کو بھی یوز کر سکتے افغانستان کی جنگ شروع کر رہے پاکستان کے ساتھ میں، اور انڈیا میں ٹینشن بھی شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان ولنریبل بھی ہے، ان کی ٹیریٹری امریکن خود مانگ رہے فورسز وہاں پر اگر فوٹ آن دا گراؤنڈ نہیں آ رہے تو دے کین پٹ فوٹ آن دا گراؤنڈ اور انٹر تھرو پاکستان. اگر پلوشی کے کارڈ پلے کر سکتے جیسے مجاہدی خلق، اور انہوں نے کردش کارڈ بھی یوز کرے نارتھ آف عراق، تو اس لیے امریکن وہ معلوم ہو گیا ان کی فرام دا اسکائی دے کینٹ ون دس وار، فوٹ آن دا گراؤنڈ چاہیے. اور ابھی تک لوگ وہاں پر امریکن انٹیلیجنٹ کہہ رہے جس وقت اسلامک ریولیوشن آیا تھا اسی کے وقت امریکن خود مانگ رہے پاکستان اور ایران جھگڑا شروع کرنا چاہیے، لیکن اسی کے وقت پاکستان نفرت ہو گیا تو منع کر دیا تھا امریکن کے لیے. لیکن آج تک پاکستان ولنریبلٹی بہت ہے، پولیٹیکلی انسٹیبل، اکنامکلی انسٹیبل، اور ان کی سرکاری جو ان پاور ہے they should put the interests of Pakistan in front of their eyes, otherwise Pakistan will be itself disintegrated. بہت ہی ایک خطرناک قسم کی پاکستان کے لیے صورتحال ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران پہ حملے کے لیے، جو کہ ہمارے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور میں ایز اے پاکستان آرمی آفیسر، third generation Pakistan Army officer having served for 21 years in the Pakistan Army, میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے لاجسٹک بیسز جو ہیں وہ سعودی عرب کے ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ کو آفر کیے ہیں ایران کے خلاف. اور اگر گراؤنڈ انویژن میں 5 دن بعد اگلے ہفتے میں پاکستان کے بیسز استعمال ہوتے ہیں ایران پہ اٹیک کے لیے، تو سوال یہ ہے سر، the question is کہ کیا ایران پھر پاکستان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرے گا؟ بالکل کاؤنٹر اٹیک کرے گا. انہوں نے ایک راکٹ بھی بیلسٹک میسائل فائر بھی کیا تھا ایران کے لیے ایز اے وارننگ. وہ کہہ رہے اگر کوئی بھی دیش میں جو ان کے ساتھ یہ آذربائیجان، کردستان عراق یا پاکستان یا افغانستان کسی دیش میں ہم وہ امریکن والے کے تھرو آئیں گے تو ہم کو اس دیش میں اٹیک کر سکتے. دیکھ لو ایران میں چھوٹی دیش نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ امریکن آتے جاتے، امریکہ رہنے والی کا دیش نہیں ہے، امریکن صرف دیش کے لیے آئیں گے توڑنے کے لیے اور مینیجنگ آف دا کرائسس فار پیپل ٹو سروائیو. آپ ساتھ میں رہنا چاہیے. دیٹ مین وی ول گو فار ڈیکیڈز فائٹنگ ایچ ادر. سر انڈیا اور پاکستان کی عوام جنتا جو ہے وہ ایران کے ساتھ واضح طور کے اوپر دکھائی دیتی ہے، لیکن سرکار دونوں طرف جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اگر الائنڈ نہیں ہے تو ان کے ساتھ گہرے تعلقات میں دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ بذریعہ سعودی عرب ہے یا ان کے جو بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. یہ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے پھر پاکستان اور ہندوستان کے تناظر کے اندر، سرکار اور جنتا کا جو آپس کے اندر ایک امبیلنس ہے بہت میسو قسم کا، یہ کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو کیسے لے کے آگے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھ وہی ہے، دس از دا نیو چینجز ان دا جیو پولیٹیکل ایکویشن ان ساؤتھ ایشیا. جو ریجنل پاور امبیلنس شروع ہو گیا تھا، جیسے طالبان آ گیا تھا امریکن 19 سال کے بعد انہوں نے طالبان ہٹا دیا اور طالبان کی پھر دوبارہ آ گیا تھا. اور طالبان کے ساتھ میں ابھی تک ایران انڈیا کے ساتھ میں بالکل برابر دوستی بن گیا تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ دشمن بن گیا. تو اس لیے پاکستان ڈر لگتا آج کل جس کی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ میں ہے دوست میں بن جاتے، اس کا مقصد یہ نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان از ایٹ رسک. تو اس لیے پاکستان کے لیے سوچنا چاہتے ہو انڈیا کے سائڈ میں وہ شانتی کرنا چاہیے ہر حالت میں. ان کے لیے کوئی پولیٹیکل ول کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا. کسی کو دیش میں آپ بات چیت کرنے چاہتے بیٹھنے کے لیے اور حل کا مسئلہ کر دو، بارڈر کا یہ انٹرنیشنل بارڈر بناؤ، شانتی بالکل ختم کرو اور انٹرونشن مت کرنا چاہتے. کیونکہ پاکستان بھول جاؤ یہ کشمیر کا مطلب انڈیا کے چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور انڈیا خود کہہ رہی ہے جو پاکستان آزادی پاکستان کشمیر ہے تو انڈین کے لیے وہ بھی ہے. تو اس لیے یہ تو مطلب ریٹورک دونوں طرف چلتا رہے گا. لیکن آخری سوال یہ ہے اور حل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے if both the side of the leader understand یہ زخم جو آج کل ہماری عرب سپرنگ شروع کیا تھا، ابھی ایران بھی شروع ہو گیا تھا. آپ یہ بھی سوچ لیں آپ کے گھر کے سامنے بھی آئیں گے اور پوری ملک میں ختم کر رہا ہے. تو اس لیے ساؤتھ کوپریشن کرنا چاہتے جیسے سارک کے اندر بھی ہے یا برکس کے اندر ہے یا شنگھائی کوپریشن بھی کرنا چاہتے. This country should understand and should be a political leader to understand vision
یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا, کیا آ رہے, what is مصیبت بھی آئیں گے. If they don't stand together, all will be the loser. مطلب انڈیا اور پاکستان کا اکٹھا ہونا, امن ہونا بہت ضروری ہے, اور تبھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی ایک جمہوری حکومت ہو, عوام کی مرضی کی حکومت ہو, اور ان کا لیڈر عمران خان جیل کے اندر قید ہے, اگر وہ آزاد ہو اور حکومت عوام کے ووٹ چوری نہ کیا جائے اور ان کو ملے, تو پھر ظاہری بات ہے امن ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا, جس کے تحت ہمارا خطہ ترقی کر سکتا ہے. آخری سوال سر, is this war the end of the unipolar world order? کیا یہ جنگ امریکی سامراج کا خاتمہ کرے گی؟ اگر ایران جیت ہو جائے گی تو امریکن امپائر تھور نہیں ہو گیا تھا. مطلب ڈی ڈالرائزیشن, پیٹرو ڈالر ختم ہو جائے گی امریکن کے لیے. یہ سوچنا چاہتے, اور امریکن ملٹری بیسز وہاں پر خالی کرنا چاہیے عرب ملک میں. لیکن اگر امریکن اور اسرائیل جیت ہو جائے گی تو امریکن ڈالر ول ڈومینیٹ, کیونکہ پیٹرول, ایران از دا تھرڈ لارجسٹ پیٹرول ریزروائر ان دا ورلڈ. وہ تو بھی کھاتے, جیسے ونزویلا بھی کھا گیا تھا, جیسے عراق میں پیسہ بھی کھا گیا, ڈالر کے دوبارہ شروع کیا, اور ڈی سٹیبلائزنگ آف برکس. اس لیے میں یہ کہنا چاہتے ہوں, ملٹی پولر ورلڈ شوڈ کم ان دا فرنٹ. چینی میں, پاکستان میں, روسی میں, انڈیا میں, برکس کنٹری, مطلب یہ برازیل کا, ساؤتھ افریقہ میں, سب کو آنا چاہیے برابر کے ساتھ میں, میکنگ دا نیو ورلڈ آرڈر, ملٹی پولر ورلڈ آرڈر, ایون ود دا امریکن اور وداؤٹ دا امریکن. سر ہمارے عرب بھائی ویسے کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں, خاص طور کے اوپر سیریا کے اندر, اور ان دا لارجر عرب ورلڈ سینٹیمنٹس کیا ہیں اس وقت, عوام کے, جنتا کے کیا سینٹیمنٹس ہیں سر؟ وہ سینٹیمنٹ یہ ہے, بالکل یہ تو انہوں نے خود معلوم ہو گیا تھا. دیکھ لو آج کل امریکن اور اسرائیلی میں کوئی فرق نہیں پڑتا سنی شیعہ. دیکھیں پورا 99% میں غزہ اسٹرپ میں وہی سنی کا لوگ ہے. وہ کتنا لوگ مار دیا, 74,000, 25,000 بچوں کے معصوم والا کا مارا, کوئی فرق نہیں ہو گیا. ابھی تک ویسٹ بینک بھی ایسا چل رہا, ساؤتھ آف لیبنان ابھی بھی وہ بھی کر رہا, سیریا کے اندر ابھی جو ساؤتھ آف سیریا ساری سنی ہے وہ بھی مار رہے, اسرائیل میں کر رہا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. I think the Muslim Ummah has to remember, has to think that they should come together. کیونکہ یہ تو مظلوم والی کے دیش میں ابھی تک یہ illegal war, violation of international law, سب کو معلوم ہو گیا. عراق ہو گیا تھا, لیبیا بھی ہو گیا, یمن بھی ہو گیا, سیریا بھی ہو رہا ہے. The mistake we are doing, we are not able to fix our house in order. اور آج کل ملک میں we blame ourselves as a Muslim, as an Arab for the fighting against each other. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا, اینڈ وی ہوپ دیٹ you'd be able to join us again, hopefully in an English program as well, because we want to attract the wider audience. بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. Thank you so much. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم سر.